अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस परसिद। नाज़रीन, सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं और इस मुआहदे में कहा गया है कि किसी भी एक मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तस्वुर की जाएगी और इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया और ये मुआहदा जो है वो दिफा, सफारतकारी और मैशत के लिए नहायत फायदेमंद साबित होगा। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ जो है वो बाने पीटीआई ने आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को खत लिखा है जिसमें कहा गया है कि इंसाफ के दरवाजे मेरे और अहलिया के लिए बंद हैं। 772 दिनों से तन्हाई की कैद में हूँ, मेरा कमरा पिंजरा बना दिया गया है और 300 से ज्यादा सियासी मुकदमात बनाए गए हैं। पाकिस्तान में ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। तमाम तर मौजूद आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे जो सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने के दरमियान जो एक स्ट्रेटेजिक बाहमी दफाई मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं, पहले तो इस मुआहदे की जो है वो अहमियत बताइएगा। देखिए, सबसे पहले ये है कि ये जो मुआहदा है जो आपने कहा कि जी ये इसकी अहमियत बताए हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुआहदा है। इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, ना सिर्फ सऊदी अरब के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए। दोनों के बाहमी ताउन की एक नई जहतें जो हम देखते हैं इसमें वो निकलेंगी। इसके अलावा इस रीजन के अंदर ओवरऑल जिसकी आप मिडल ईस्ट कहते हैं उसके अंदर भी इसकी नई जहतें हैं, नई डायमेंशंस हैं, नए इम्पैक्ट्स हैं। फिर इसके अलावा सऊदी अरब जो है उसका जो इस वक्त एक बड़ा दुश्मन जिसे हम कह सकते हैं कि इजराइल हमें सामने नजर आ रहा है, खास तौर पर अरबों का, उसके लिए इसकी क्या जहतें हैं, क्या एस्पेक्ट्स हैं। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान जो है जिसका असली दुश्मन इंडिया है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, पाकिस्तान की इंडिया के हवाले से क्या पोजीशन होगी, सऊदी अरब और अरबों की अब इसराइल के मुकाबले में क्या पोजीशन होगी। दोनों ममालिक के जो मुआहदे हैं, दोनों ममालिक के जो रिलेशन है यूरोप और अमेरिका के साथ, उसकी नई जहतें हैं बिल्कुल। और इसके अलावा दोनों ममालिक के चाइना और रशिया के साथ क्या ताल्लुकात हैं, उसकी जो है जहतें क्या होंगी, उसकी डायमेंशंस क्या होंगी, उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे। तो ये एक मल्टीफेरियस किस्म का है जिसकी बहुत सारी मल्टी डायमेंशनल चीजें हैं और लॉन्ग रन जो है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सही। और कामयाब एक मेरा ख्याल है मुआहदा है और इस वक्त वक्त की जरूरत भी है। तो हम इसमें देखना यह है कि इससे कबल जो कि मुस्लिम उम्मा की एक किस्म की एक मीटिंग हुई थी, आपको पता है अरब और इस्लामिक दुनिया की मुश्तरका मीटिंग, उसमें ये उम्मीद की जा रही थी कि कोई मुश्तरका फौज बनाई जाएगी। वो तो नहीं बनी, लेकिन अगले ही रोज या एक रोज के बाद अब ये जो दिफाई मुआहदा सामने आया, इसमें दो ममालिक इकट्ठे हो गए। हालांकि ये उम्मीद की जा रही थी कि ये सारे ममालिक इकट्ठे होंगे और एक तो मुश्तरका फौज बनेगी, यानी उसी तरह की एक फौज अगर चाहे पहले भी मौजूद है, जैसे आप कह सकते हैं कि जिसके जो सरबराह थे हमारे जनरल राहील शरीफ साहब, तो वो फौज पता नहीं कहाँ चली गई, इस्लामिक फौज कहलाती है। बहरहाल उसे लेकर, इस मुआहदे को लेकर हमारे यहाँ बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं और सऊदी अरब भी इसके अंदर भी पाकिस्तान की जो इज्जत है उसमें बहुत इजाफा हम देख रहे हैं। वहां भी पाकिस्तान को बहुत वेलकम किया जा रहा है। रियाद के अंदर खास तौर पर हम देखते हैं पाकिस्तानी फ्लैग्स लहरा रहे हैं और बिल्कुल ऐसे लगता है कि एक जो रवैया है सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ, अगर चाहे पहले भी ठीक था लेकिन अब उसमें बहुत ज्यादा गर्मजोशी आ गई है। अब उसके जो इम्पैक्ट्स तो हम डिस्कस कर ही लेंगे, वजूहात भी हैं, लेकिन अब देखना यह है कि जब दो मुल्कों के दरमियान में मुआहदे होते हैं तो उसका फायदा म्यूचुअल होता है। अब एक तो मुआहदा ये है कि पाकिस्तान दिफा करेगा सऊदी अरब का और सऊदी अरब दिफा करेगा पाकिस्तान का। लेकिन अगर इसको हकीकत की नजर से देखा जाए तो पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और जब पाकिस्तान ने इंडिया के साथ वॉर की, इवन 65 की, 71 की और अब जो हमारी वॉर है, कारगिल वॉर है, यहां पर पाकिस्तान ने हमेशा से खुद से जंग लड़ी है और पाकिस्तान ने चूंकि खुद से जंग लड़ी है, अब लास्ट के अंदर भी हमने कामयाबी हासिल की है, तो इसमें सऊदिया का हमें रोल नजर नहीं आता। लेकिन अगर सऊदिया के माजी के अंदर बहुत सारी ऐसे इश्यूज हैं, मुकामात हैं, उनकी जो इंटरनल सिक्योरिटी उस हवाले से अगर बात करूं तो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्होंने वहां खिदमात सर अंजाम दी हैं और ये तकरीबन 60s की बात है कि जब पाकिस्तान ने पहली दफा सऊदी अरब के जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग देना शुरू की थी और ये ताउन जो था
یہ بڑا تھا 60s کی دہائی میں، اور یہ آگے بڑھتا رہا. تو جہاں تک حفاظت کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ سعودی عرب تو شاید دفاعی طور پر پاکستان کی حفاظت کر بھی نہیں سکتا. صحیح. اصل میں جو پاکستان کو ضرورت ہے وہ ہے اکنامکلی، جو پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ پیسے کا مسئلہ ہے، صحیح. وہ ڈالرز کا مسئلہ ہے. لیکن اس سارے معاہدے کے اندر حقیقت حال یہ ضرور ہے کہ ہم خوشی سے بغلے بھی بجائیں، شادیانے بھی بجائیں، لیکن قوم کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ کیا سعودی عرب پاکستان کی کوئی مالی امداد کرے گا. ہم نے کیا یہ اسی طرح معاہدہ کر لیا ہے جس طرح 9/11 کا معاہدہ تھا؟ ہم وار آن ٹیرر میں امریکہ کے اتحادی تو بن گئے، لیکن ہم نے اپنے $1 بلین کا نقصان کر لیا معیشت کا، اور 1 لاکھ سے زیادہ جو لوگ ہیں ہمارے شہید ہوئے، اور آج بھی سلسلہ چل رہا ہے. ہمیں اس کے ریٹرن میں ملا کیا ہے؟ یہ قوم کو ابھی تک نہیں پتا چل رہا کہ کیا سعودی عرب ہمیں کچھ دے رہا ہے. کیونکہ میں آپ سے پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ پاکستان کے مفاد میں یہ بات ہے کہ پاکستان کو کم از کم کچھ نہیں تو $1 ٹریلین آپ نہیں دے سکتے، تو کم از کم کو $50 بلین ہی دے دیں تاکہ پاکستان کی جو دفاعی ضروریات ہے وہ پوری ہو سکیں. اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے سعودی عرب نے کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہ چند $1 بلین ہیں، لیکن اس کے اوپر سود دیا جا رہا ہے، اور بس یہ ہے کہ وہ کنٹینیو کر رہا ہے، اور وہ پیسے سعودی عرب وڈرا نہیں کر رہا، لیکن وہ اس کی موجودگی موجود ہے، وہ چند $1 بلین ہے. پاکستان کے اوپر ٹوٹل قرضہ تقریباً وہ اراؤنڈ آپ $150 بلین آپ کہہ لیں لگ بھگ ہے. تو کیا سعودی عرب اس بات پر تیار ہو گیا کہ پاکستان کا جو غیر ملکی قرضہ ہے وہ اتارنے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ ان کے لیے تو میرا خیال ہے ایک پینٹ ہے جو پاکستان کا ٹوٹل قرضہ ہے. لیکن پاکستان جو ہے بیسیکلی ایک ایٹمی طاقت ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ابھی تک سعودی عرب جو ہے اس نے پاکستان کو کیا دیا ہے. ہاں، سعودی عرب کو اس وقت اسرائیل کے مقابلے میں جو قطر والا سین ہوا ہے، اس کے بعد سعودی عرب جو ہے اس کو پاکستان کی ضرورت ہے. صحیح. افواج پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کے ایٹامک پاور کی ضرورت ہے، پاکستان کی فضائیہ کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ ایسی ضرورتیں ہیں جس کی وجہ سے اس کی دفاع اور سیکیورٹی مضبوط ہو. کیونکہ قطر والے جو دوحہ میں حملہ ہوا ہے، یہ بات تو میرا خیال ہے سب سے پہلے جو ٹرسٹ بریچ ہوا ہے سعودی عرب کا وہ امریکہ کے اوپر اور اسرائیل کے حوالے سے ہو گیا ہے. کہ یہ جو امید کی جا رہی تھی کہ جناب قطر کے اوپر کبھی حملہ نہیں ہوگا، چونکہ یہ ثالثی کا بھی کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ ان لائنز پر بھی چلتا ہے کہ جس کے اندر آپ سمجھیں امریکہ بہادر بھی خوش ہیں اور یورپین بھی خوش ہیں، اور چلے مسلم امہ کا بھی ساتھ دے کے درمیان والا کوئی راستہ اختیار کیا ہوا ہے. اکنامکلی بھی بہت سٹرونگ ہے. ڈیفنس کی اگر میں اسلحے کی بات کروں تو وہ تو ان کے پاس بہت ہے، لیکن چلانا آتا ہے نہیں آتا یہ تو ایک علیحدہ جو ہے ڈیبیٹ ہے. سعودی عرب کی بھی یہی صورتحال ہے. تو یہ جو ایک ٹرسٹ بریچ ہوا ہے، اس ٹرسٹ کو بچانے کے لیے اب پاکستان کی اس کو ضرورت ہے. پاکستان نے بھارت کے ساتھ جو اپنی ایکسپرٹیز دکھائی ہیں وہ کمال کی دکھائی ہیں. تو اب اصل میں تو اس کا جو معاہدے کا زیادہ فائدہ جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ تو سعودی عرب کو ہوا ہے. اچھا، لیکن ٹھیک ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، ہماری یہ مذہبی فریضہ ہے کہ جو 2 بڑے مقدس جو مقامات ہیں، جو روضہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہے، اور پھر خانہ کعبہ ہمارا موجود ہے، اور ہماری جانیں قربان ہو ان دونوں مقامات کے اوپر، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، چاہے پوری امت مسلمہ اس کی حفاظت پہ قربان ہو جائے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو رسپانسبلٹی پاکستان کو مل گئی ہے، بڑی اچھی بات ہے. اس وقت وقت کی ضرورت تھی، کیونکہ چند دن پہلے مسجد نبوی کے اوپر ایک آپ کو پتا ہے کہ ایک ڈرون آیا تھا، آگ کا شعلہ سا نظر آیا تھا، جس کے بعد لوگ پریشان ہو گئے. مسجد نبوی سے وہ فوٹیجز بھی آئیں کہ وہاں پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے ان کو دیکھا، پھر اس کو گرا دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد. اب اس کی آئیڈینٹی کا نہیں پتا چل رہا تھا کہ وہ کس ملک کا ہے. پہلے تو حوثیوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ حوثیوں نے پھینکا ہے، اور سعودی عرب نے اس کو انٹرسیپٹ کیا، اور حوثیوں نے یہ جو ڈرون ہے یہ اسرائیل کے لیے پھینکا گیا تھا. لیکن بعد میں چیزیں جو سمجھ آئیں وہ پتا چلا کہ شاید حوثی بھی نہیں، کوئی اور جو قوتیں ہیں انہوں نے اس کو بھیجا ہے. اب اس میں اسرائیل بھی ہو سکتا ہے، اس میں خود امریکہ بھی شامل ہو سکتا ہے. سو اس وقت یہ اشد ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ جو 2 مقامات ہیں اس کی سیکیورٹی جو ہے یہ کم از کم ایک سٹرونگ سیکیورٹی کے لیے پاکستان جو ہے اس کو آگے آنا چاہیے. تو پاکستان نے تو اگلے دن اس کو ٹیک اوور کر لیا، وہ ٹھیک تھا. اور پاکستان پہلے بھی ان مقامات کی حفاظت جو ہے کسی نہ کسی انداز میں کر رہے ہیں. ایک دور میں طائف کے اندر پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ تھے وہ اسٹیشن تھے وہاں پر، اور مختلف ادوار میں اسٹیشن رہے بھی ہیں. لیکن بہرحال اب ایک یہ سیکیورٹی جو مثبت اس کا پہلو یہ ہے کہ اب کوئی بھی میزائل آئے گا، کوئی بھی ڈرون آئے گا،
تو پاکستان کی ٹیکنالوجی, پاکستان کی ایکسپرٹیز وہاں اویلیبل ہے. صحیح. پاکستان یہ نہیں ہونے دے گا. اظہر صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو روایتی حریف ہے وہاں سے تو ایک صبح کی طاری ہے. آج ایک سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی ہے کہ اس پیش رفت سے تو جو بھارتی حکومت ہے وہ پہلے سے آگاہ تھی. امریکہ اور اسرائیل میں بھی یہی ماحول دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں, بھارتی حکومت کے لیے تو بہت بڑا دھچکا ہے نا, اور اتنا بڑا دھچکا ہے کہ شاید اس سے وہ اب بڑے عرصے سے اس میں نکل نہیں سکیں گے. صحیح. اور ایک خطرہ بھی ہے پاکستان کو کہ اس وقت جو جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں اس وقت بھارت کی سائٹ پر, کہ آپ کے کشمیر سے لے کر راجستھان بارڈر تک ان کی فوجیں, ان کی جو ایئر کی جو پاور ہے وہ ساری وہاں ایکسرسائزز بھی کر رہے ہیں. اور یہ یہاں خدشہ کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ امیوننٹ ہے کہ کچھ ہی عرصے میں, شاید چند ہفتوں میں, چند دنوں میں یا چند ماہ لگ سکتے ہیں, کہ کوئی اٹیک ہو سکتا ہے دوبارہ سے. یعنی وہ جو پہلا اٹیک تھا اور جو ثالثی تھی درمیان میں کروائی گئی, وہ کسی وقت بھی اس کو بریچ بھی کیا جا سکتا ہے, اس کو بریک بھی کیا جا سکتا ہے, اس کا بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے. تو بھارت کے اندر تو میرا خیال ہے صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے. سر مودی کو یہ اتنا بڑا نقصان ہے. لیکن میں اس طرف آنے سے پہلے مصباح پہلے آنا چاہتا ہوں کہ مسلم امہ کی جو فورس ہے اب یہ تو بن گئی ہے. صحیح. لیکن پاکستانی قوم کو یہ پتا چلنا چاہیے اور کہ آپ کی لیڈرشپ کو یہ بتانا چاہیے کہ پاکستان کو فائنینشلی اس میں کیا فائدہ پہنچا. اگر سعودی عرب کے اندر جا کے پاکستانی جو فوج ہے وہ جا کے وہاں پہ حفاظت کرے گی, یا پاکستانی فوج پورے سعودی عرب کی جب حفاظت کرے گی, ہماری ایئر فورس بھی جائے گی, تو ہمیں وہاں سے ان ریٹرن میں کیا ہمارا ملک اسی طرح قرضوں میں ڈوبا رہے گا. یہ نہیں بتایا گیا. ابھی خوشی منائی جا رہی ہے کہ جناب بہت بڑا معاہدہ ہو گیا, ویری گڈ, ہونا چاہیے تھا, لیکن کچھ ریٹرن تو پتا چلے نا کہ کیا ہوا ہے. پاکستان کو سعودی عرب کی فورس کی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ کبھی آئی پہلے. پاکستان نے ہمیشہ اپنا دفاع خود کیا. اصل میں ان کو ضرورت تھی, سعودی عرب کو اصل میں یہ ضرورت تھی کہ اس کا دشمن جو ہے اسرائیل, اس کے خلاف سعودی عرب کو تو ایک جس کا جو ڈیفنس ہے بہت مضبوط ہو گیا. اب پاکستان کا مسئلہ ہے انڈیا کے ساتھ. اب انڈیا کے ساتھ جو مسئلہ ہے اس کے اندر پاکستان کا جو ڈیفنس ہے پاکستان اس حوالے سے دیکھ رہا ہے. پاکستان کو اس کے لیے فائنینسز چاہیے, پاکستان کو اس کے لیے ڈالرز چاہیے, پاکستان کو اس کے لیے جو غیر ملکی قرضے میں وہ پھنسا اس سے نکلنا ضروری ہے. اگر انڈیا کی بات کر لوں تو ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ انڈیا اس بری طرح پھنس گیا ہے کہ اب سعودی عرب کے ساتھ کیا اس کا اصل مسئلہ ہے. دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ اس کی ایک بہت بڑی, آپ یہ سمجھ لیں کہ کیا کیا اس کا سلسلہ چل رہا تھا. ایک تو سعودی عرب کے ساتھ اس کا دفاعی تعاون چل رہا تھا, مشترکہ ان کی جو پہلے مشقیں بھی ہو چکی ہیں. پھر اس کے علاوہ اگر میں بات کروں 2024 میں تو انڈیا نے سعودی عرب کے ساتھ جو فائنینشل پیکٹس کیے تھے وہ ان کی مالیت تقریباً $225 ملین کا آپ سمجھے کہ دفاعی اس میں پیکٹ تھا 2024 میں. 2025 میں $100 ملین کے معاہدے پھر کیے گئے. یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں کہ سعودی عرب پاکستان کو تو چند بلین ڈالر دیتا ہے, لیکن انڈیا کے ساتھ یعنی اگر تھوڑی دیر پہلے میں چلا جاؤں, کچھ ماہ پہلے چلا جاؤں, جب انڈیا اور پاکستان کی وار نہیں ہوئی تو یہ سب اس وقت ہو رہا تھا. اور بعد میں بھی ہو رہا تھا. لیکن جب اسرائیل کی طرف سے آیا ہے ایک حملہ تو اس کے بعد سعودی عرب کا وہ جو معاہدہ ہے اس نے پاکستان کے ساتھ یہ دفاعی معاہدہ کر لیا. اچھا اگر میں بات کروں تو تقریباً کوئی 20-25 لاکھ جو ہیں انڈین جو ہیں وہ بھی سعودی عرب کے اندر کام کرتے ہیں, جو غیر ملکی سعودی عرب کے لیے لوگ ہیں نا اس کے اندر. اور یہ میرا خیال ہے انڈین جو ہیں سعودی عرب کی سب سے بڑی غیر ملکی کمیونٹی ہے. اچھا اگر میں بات کروں کہ یہ جو معاہدے ہو رہے ہیں تو سعودی عرب جو ہے بھارت کا چوتھا بڑا تجارتی پارٹنر بھی ہے. صحیح. سعودی عرب کا جو تجارتی حجم ہے وہ تقریباً $42 بلین ہے بھارت کے ساتھ. آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کا شاید جو دفاعی بجٹ ہے وہ بھی آپ اس کی دیکھ لیں کہ وہ کتنے کا ہے, لیکن ان کا دیکھیں کہ صرف $42 بلین کا ان کا صرف تجارتی حجم ہے. اچھا بھارت سے جو چیزیں جاتی ہیں اس میں چاول ہیں, پیٹرولیم مصنوعات ہیں, کیمیکلز ہیں اور طیارے جاتے ہیں وہاں پر جو ایکسپورٹ کرتا ہے بھارت. اور جو امپورٹ کرتا ہے وہ پیٹرولیم ہے, گیس ہے اور کھاد ہے. اچھا اس کے برعکس پاکستان کی جو سعودی عرب کے ساتھ تجارت ہے اس کا حجم صرف اور صرف محض $5 بلین ہے. $5 بلین. بہت تھوڑی سی ہماری تجارت اس میں چلی جا رہی ہے اگر ہم اس کے ساتھ کریں کیا کہتے ہیں موازنہ کریں تو. اچھا اب اس ساری صورتحال کے اندر اگر اس کا ایک پہلو تو ضرور ہے, وہ میں ضرور کہوں گا, وہ یہ کہ اگر پاکستان پر اب بھارت حملہ کرتا ہے جس کا خطرہ پیدا ہو چکا ہوا ہے کہ دوبارہ کوئی اٹیک ہو سکتا ہے پاکستان کے اوپر, جس طرح کی ڈیولپمنٹ تیزی سے ہو رہی ہیں, کیونکہ ایک یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جو RSS ہے جو انڈیا کے
जो प्राइम मिनिस्टर हैं हिंदुत्व के, जो इस वक्त डूबे हुए, जिसमें एक नफरत अंगेज पॉलिसी में जो वजीर आजम है, उनका नाम है मोदी। तो जो आरएसएस है, उन्होंने मोदी को बड़ा वाज़ेह तौर पर भी कहा हुआ है कि जनाब आपके पास गालिबन ये सितंबर का महीना है, इसके बाद अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई ना की तो आप फारिग हैं, फिर हम किसी और को ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो शिकस्त हुई है उससे आरएसएस कह लें, क्योंकि बिहाइंड जो पूरी जो गवर्नमेंट समझे इंडियन चला रही है, या जो आर्मी को वो लोग चला रहे हैं, वो आरएसएस वाले चला रहे हैं। तो उसकी लीडरशिप ने मोदी को कहा हुआ है कि जनाब ये सितंबर में ना आपके पास लास्ट एक आपके पास समझे कि ऑप्शन है, इसके बाद आप फारिग हैं, आपकी डेडलाइन सिर्फ सितंबर तक है। तो आपको पता है ये अगस्त के बाद अब ये सितंबर जो है वो आपका चल रहा है। तो इसलिए भी एक आप यहाँ खदशा है कि एक कोई बड़ी कार्रवाई इंडिया कर सकता है, ताकि वो पीछे भारत के अंदर जो उनकी गिरती हुई पॉपुलैरिटी है, जो उनका ग्राफ नीचे गिरा है, उसको बचाने के लिए कोई कोशिश की जाए। हाँ, इसका आप ये समझो उल्टा इम्पैक्ट भी आ सकता है कि बुरी तरह शिकस्त हो इनको कि बिल्कुल ही ग्राफ खत्म हो जाए। अब ये सारी सूरत हाल है। अच्छा, पाकिस्तान है, आप देखें कि पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी थी, जिसकी वजह से सऊदी अरब भी सारे परेशान भी हुए हैं, वो ये है कि पाकिस्तान ने कम से कम ये जो लास्ट फाइट हुई 36 एयर बेसिस जो है ना उनकी उड़ाई है, और बाकी असला और बाकी चीजें तो बहुत ज्यादा है ना। तो उनका जो वो S-400 मिसाइल सिस्टम है वो भी जगह जगह तबाह किया। तो पाकिस्तान ने अपनी टेक्नोलॉजी तो बता दी है, अपनी एक्सपर्टीज भी बता दी है, अब सऊदी अरब की इसको जरूरत है, और ये तो है रीजन की। अब दूसरी बात यह है कि क्या इस मुआहिदे के अंदर उम्मीद तो ये की जा रही थी कि जो उम्मा है उसके तमाम ममालिक, जिसके अंदर टर्की भी है, ईरान भी है, और ये सारे ममालिक ये शामिल किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिफाई जो मामला है सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान में हुआ, वो पाकिस्तान और सऊदी अरब। बाकी ममालिक भी देख रहे हैं रीजन के कि हम सब ने प्रपोजल दी, ईरान ने भी दी, टर्की भी आ गया, मिस्र भी आ गया, वो कहां सारे खड़े हैं। क्या आने वाले दिनों में इस मुआहिदे के अंदर कतर भी आएगा? क्या आने वाले दिनों में ये मुआहिदा एक्सपैंड भी करेगा? मेरा ख्याल है करना चाहिए, इसलिए कि जो आपका मिडल ईस्ट है उसके अंदर खासतौर पर सऊदी अरब सबसे बड़ा एक समझे पावर है वहां पर। अच्छा। और इकोनॉमिक पावर भी है और बाकी भी उस लिहाज से कि अगर मैं वैसे बात करूं तो उस पावर के जरिए उसके अंडर बैनर के नीचे कतर भी है, यूएई भी है, क्या वो पाकिस्तान के साथ आएंगे? फॉर एग्जाम्पल यूएई आ जाता है तो यूएई का एक मुआहिदा जो है वो इस वक्त इजराइल के साथ भी है ना, वहां की नेशनैलिटी दे रहा है वहां के ज्यूज को, और जाइनिज्म जो है वो यूएई में फैल रही है तेजी से। ठीक है ना, नेशनैलिटी दे दी तो उसके बाद पीछे क्या रह जाता है? तो किसी और मुल्क ने नेशनैलिटी नहीं दी ज्यूज को और यूएई नहीं दी, तो क्या यूएई भी इसमें आएगा? इसलिए ना बाकी ममालिक की पोजीशन क्या होगी, और इजराइल जो है अगर क्या बाकी ममालिक पे हमला करेगा, मिस्र पे हमला कर देता है, तुर्की पे हमला करता है, तो क्या पाकिस्तान खामोश तमाशी बना रहेगा? क्या सऊदी अरब भी इसके अंदर कोई रोल प्ले नहीं करेगा? अच्छा। अब सवाल ये है कि जो थ्रेट है वो तो कॉमन थ्रेट है ना। तो ऐसा सब ये कतर पर हमले के बाद ही जो अरब ममालिक हैं उनका एतमाद उठा है अमेरिका से, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को अपनी हिफाजत के लिए चुना। जी बिल्कुल, इससे कबल ये एतमाद पाकिस्तान के ऊपर भी बहाल नहीं था ना। मैंने तो आपको बताया कि सऊदी अरब और भारत की जो तिजारत थी उसका हुजूम भी बता दिया, उसके जो दफाई मुआहदात उन बाकायदा मशकें हो रही थी आपस में। ठीक है, अब तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर भारत पाकिस्तान पे अटैक करता है तो क्या सऊदी अरब जो है अपने जितने दफाई मुआहदात हैं, मसलन $100 बिलियन जो है जिसकी वो 2025 में मुआहदे किए गए हैं, क्या वो खत्म कर देगा? क्योंकि भारत के लिए अब ये बहुत बड़ा थ्रेट है ना कि ये मुआहदे खत्म हो सकते हैं, ये तिजारत खत्म हो सकती है। और जो खास तौर पर आप ये देखें ना, सऊदी अरब ने शिरकत करनी थी एरो इंडिया, एक जो उनकी होती है एक समझे कि 2025 जो है उसके अंदर जो है पाकिस्तान ने सऊदी अरब ने शिरकत करनी थी। ये सारा का सिरा जो चीजें हैं सारी की सारी, ये कहीं ना कहीं फिर आप समझे कि ये खतरे में पड़ जाएंगी। तो जब ये खतरे में पड़ जाएंगी तो इंडिया कहां खड़ा है? क्योंकि सऊदी अरब के साथ उसका बहुत बड़ा तावन, उसकी जो इतने बड़े इंडियंस वहां काम कर रहे हैं, सारा कुछ खतरे में पड़ जाएगा। अब इंडिया के लिए भी एक मसला है कि वो पाकिस्तान पे अटैक करता है तो अच्छा, दूसरी बात है कि क्या सऊदी अरब अगर इंडिया अटैक पाकिस्तान पे करता है तो क्या सऊदी अरब खुल के फिर ये करेगा, ये पाबंदियां लगाएगा, अपनी सारी चीजें जो है उसके जो रिलेशन है वो उनका ब्रेकअप हो जाएगा उनके साथ? अच्छा, ये बहुत सारे पहलू हैं जो हमने आने वाले दिनों में देखने। अभी तो हम खुशी का इजहार कर रहे हैं, बिल्कुल करना भी चाहिए, लेकिन अब सवाल है कि बाकी मुस्लिम उम्मा कहां खड़ी है? आखिर वो भी तो इसको बड़ा माइन्यूटली देख रही है ना। तो पाकिस्तान का ईरान के साथ भी ताल्लुकात है। अब दिफा जो है पाकिस्तान अगर करता है तो अब इसमें एक बड़ी बारीक सी बात है, हौसी जो है, हौसियों का अब सऊदी अरब के साथ भी मसला चल रहा है। अच्छा। और वो उनका मसला इजराइल के साथ भी चल रहा है। यमन से जब अटैक किए जाते हैं सऊदी अरब के ऊपर, तो जब सऊदी अरब के मुकम्मल दिफा की बात की जा रही है तो क्या फिर पाकिस्तान जो है जब अटैक करते हैं, अगर हौसियों की तरफ से कोई अटैक सऊदी अरब पे हो जाता है, यमन की तरफ से हो जाता है, तो एक तो इजराइल को भी छोड़ दें, अभी सबको छोड़ दें, यहाँ कोई ऐसी साजिश की जाती है जिससे ये पता चले
کہ جناب یمن کی طرف سے اٹیک سعودی عرب پر ہو گیا، تو کیا پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مل کر ایک برادر اسلامی ملک سے لڑے گا؟ یعنی یہ بڑی باریک باتیں ہیں، تھن لائنیں ہیں جس کو سمجھنا پڑے گا. صحیح. تو ایک ابھی ڈرون آیا تو ابھی پتا چلا کہ مسجد نبی پر جب وہ پہنچا تو وہاں پر یہ کہا گیا کہ جی حوثیوں کی طرف چلایا گیا. اگر اب کوئی ڈرون آیا تو کیا پاکستان اس کو یہ سمجھے گا کہ یہ اگر حوثیوں نے چھوڑا تو ہمیں اٹیک کرنا ہے وہاں پر، اس کا جواب دینا ہے؟ تو کہیں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، آپ کسی ایسے جھگڑے میں نہ پڑ جائیں جس کی وجہ سے مسلم امہ کو زیادہ نقصان ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اب تو ایسا پھر سعودی عرب اور ایران کے جو معاملات ہیں وہ اب وہ نوکدار معاملات نہیں رہیں گے. میرا خیال ہے سعودی عرب نہیں چاہتا کہ اس کی جو ہیجمنی ہے، یعنی اس کا جو اس عرب خطے میں اس کا جو رول ہے نمبر 1 ہے وہ، اور اس کے پیرل کوئی آ کے کھڑا ہو جائے. پاکستان جب اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے، اور یہ اچھا ابھی نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے بھی آپ کو پتا جب جنرل رحیل شریف صاحب آئے تھے تو اس وقت بھی ایک اسلامک فورس بنی تھی، وہ بھی اس کے بارے میں یہی بات کی جا رہی تھی کہ یہ صرف سعودی عرب کے دفاع کے لیے ہے. چلے اب دوبارہ ہوگی، آپ نے وہی چیز ریپیٹ کر دی، اس میں آپ سمجھے کہ ایک لیگل وے میں آپ نے یہ کر دیا. لیکن اب باقی مسلم امہ کا کیا ہوگا؟ غزہ کا کیا ہوگا؟ اور مصر پہ حملہ ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ ترکی پہ حملہ ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ اسے نیٹو سے تشبیہ دی جا رہی ہے. نیٹو نہیں ہے، یہ 2 ملکوں کا ایک اتحاد ہوا ہے. نیٹو تو تب بنتی نا جب مسلم ممالک جو ہیں سارے آ کے ملتے. اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اپریشیٹ کرنا بھی چاہیے، لیکن اس میں ابھی بہت ساری کمیاں ہیں کیونکہ آپ کا جو دشمن ہے وہ بہت بڑا ہے. مطلب اگر بیک وقت اسرائیل سے حملہ ہو جاتا ہے اور بھارت سے حملہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے بھی جو پاکستان کے اوپر ڈرونز تھے جو آپ نے سینکڑوں کی تعداد میں گرائے، اس کی ایک بڑی تعداد ہے جو پاکستان نے ڈرونز گرائے تھے اس وقت، اور وہ اسرائیل کے لوگوں نے آ کے یہاں پر چلائے تھے، ایکسپرٹس نے. مثلا یہ سمجھ لیں کہ اس کے پیچھے اسرائیلی فوجی آئے تھے یہاں پر. تو ابھی بھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ بہت زیادہ اسلحہ اسرائیل سے اب انڈیا میں آ چکا ہے، اور ان کے ٹرینر اور ان کے جو آپریٹ کرنے والے بھی لوگ آ چکے ہیں. تو جب بیک وقت حملہ، اسے بیک وقت سمجھے نا، پہلے بھی دونوں ملکوں نے مل کر پاکستان پر حملہ کیا. صاحب غزہ ہو، لبنان ہو، شام، اب ہر ملک کو تو اب غزہ کے بعد اب سب کی اپنی سالمیت کا ایک مسئلہ تو ہے، یا ایک خطرہ تو سب کو ہے. تو کیا وہ باقی سارے ممالک شامل ہو سکتے ہیں اور یہ معاہدہ ایک آغاز ثابت ہوگا؟ یہ بالکل ہے کہ یہ ایک ابتدا ہو سکتی ہے، ایک سٹارٹر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن کیا آگے چل کر اس کے اندر ایران نہیں آپ کو دیکھ رہا؟ ہماری بڑی اچھی دوستی ہے پاکستان کے ساتھ، لیکن سعودی عرب کے دفاع کی بات کی ہے نا، کہ سعودی عرب کا دفاع، اور ان کے انٹرنل بھی بہت سارے رفٹ چل رہے ہیں، عرب ممالک کے آپس میں بھی تو چل رہے ہیں نا. تو کیا پاکستان، اب یہ بات ٹھیک ہے کہ اس وقت کسی کی بھی اتنی پوزیشن نہیں کہ آپس میں بھی لڑیں، کیونکہ اس وقت کامن دشمن جو ہے اسرائیل وہ سب کے سامنے ہے، اور میرا خیال یہی انسٹنکٹ ہے جس کی وجہ سے یہ اکٹھے ہو رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس معاہدے کی اصل کامیابی اس وقت شروع ہوگی جب دیگر ممالک جیسے ایران ہے، جیسے ٹرکی ہے، جیسے اور ممالک ان کو شامل کیا جائے گا اس کے اندر، اور ایک مسلم جو کیا کہتے ہیں مسلم دنیا جو ہے، جو امت مسلمہ ہے، اس کا دفاع جو ہوگا جوائنٹلی کیا جائے گا. پھر جا کر آپ سمجھیں کہ آپ جو ایک بہت بڑا خطرہ ہے اس سے آپ بچ سکیں گے. اب 2 خطرات جو ہیں پاکستان کے لیے ہیں، ایک انڈیا کا، ایک اسرائیل کے لیے. پھر کیا سعودی عرب اس وقت مل کر کیا اس پر حملے کرے گا اسرائیل کے اوپر؟ یہ ساری لڑائی پھر پاکستان کو لڑنی پڑے گی. پاکستان کو اصل میں ضرورت ہے ڈالرز کی، کہ وہ ڈالرز پاکستان کے اندر آئے، پاکستان کا ایک ڈیفنس سسٹم بنے. اب دیکھیں پاکستان، اور اگر میں انڈیا کی بات کروں، انڈیا اٹیک کرتا ہے تو اس وقت وہ زیادہ تیاری کے ساتھ پاکستان کے اوپر جو ہے نا اٹیک کرے گا. اب زیادہ تیاری کے ساتھ اگر اٹیک کرے گا تو پاکستان کی فضائیہ بہت اچھی ہے، پاکستان کی آپ دیکھ لیں کہ آپ کی زمینی فوج جو ہے، بڑی فوج بڑی زبردست ہے، لیکن پاکستان کی جو نیوی ہے وہ انڈیا کے مقابلے میں بہت پیچھے ہے، بہت کمزور ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نیوی کے پاس، اور جو پاکستان کی جو بحری فوج ہے، اس کے پاس کوئی بھی طیارہ بردار جہاز نہیں ہے، انڈیا کے پاس موجود ہے. پھر دوسری بات ہے کہ ایک جو بہت بڑا ایک رول پلے کرتی ہے دنیا کے اندر، اس وقت کہا جاتا ہے کہ جو بحری راستوں پر یا بحری جگہوں پر مضبوط ہوں گے وہ دنیا کے اوپر حکمرانی بھی کریں گے یا ان کی سے ہوگی. اس کے اندر سب میرین جو ہیں، ایٹامک سب میرین جس کو کہتے ہیں، وہ ہونا بڑی ضروری ہے. پاکستان کے پاس اس وقت کوئی بھی ایٹامک سب میرین نہیں ہے، کیونکہ جو ایٹامک سب میرین ہوتی ہے وہ بڑی دور تک دشمن کی جو ہے نگرانی لمبے عرصے تک چھپ کے کر سکتی ہے، اور بعد میں اس کے خلاف یوز بھی ہو سکتی ہے. لیکن پاکستان کی جو سب میرینز ہیں وہ شاید اس حد تک مانیٹر کر سکتی ہیں. اب ظاہری بات ہے جدید دنیا ہے، ابھی وہ اس لیول کی نہیں ہے. اور طیارہ بردار جو ہے جہاز جو ہے پاکستان رکھ سکتا ہے، لیکن اس کا خرچہ کیا ہے؟ اس کو بنانے پہ کم از کم $100 بلین چاہیے آپ کو،
اور $100 بلین جو ہے اس کے ساتھ اس کا جو خرچہ ہے سال کا رکھنے کا وہ آلموسٹ $1 بلین ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پیسے پاکستان کو چاہیے. کیا سعودی عرب پاکستان کی دفاعی ضرورت کو پورا کرے گا؟ کیا پاکستان, یہ سوالات ہیں کہ جو اٹھائے جا رہے ہیں, جو ریز کیے جا رہے ہیں کہ کیا پاکستان کا جو دفاعی نظام ہے اس میں جو بحریہ ہے کیا اس کو مضبوط کرنے کے لیے سعودی عرب پاکستان کی مالی مدد کرے گا, جو کہ اس وقت نیڈ آف دا ٹائم ہے, کیونکہ بہت زیادہ ضرورت ہے. بھارت کی طرف سے آپ کو تھریٹس بھی ہیں, اور وہ ہماری بحری لحاظ سے اگر میں بات کروں, اگرچہ کہ پاکستان نے ہمیشہ اس میں بھی ان کو آؤٹ سمارٹ کیا, لیکن بہرحال یہ نیڈز ہیں, آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. نعروں کے اندر اور دعووں کے اندر یہ بہت بڑی ضرورت ہے, کیونکہ انڈیا ایک اور ملٹری مائٹ کے ساتھ آپ کی طرف آ رہا ہے. لیکن پاکستان کا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ آپ کا بڑا میکسیمم $9 بلین ہے. ٹھیک ہے, انڈیا کا وہی جو ڈیفنس بجٹ ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ $78 بلین ہے. صحیح. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا جہاں فرق پہ ہے. ایزن صاحب یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ کیا آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ جو سعودی ریال ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے معاون ثابت ہوں گے بھی یا نہیں, تو ایزن صاحب جو پاکستانی افواج ہے وہ کیا جو خلیجی سرزمین ہے وہ استعمال کر سکے گی اب اس معاہدے کے بعد؟ ڈیفینیٹلی اس کا ایک بڑا جو اہم پہلو ہے اور جو فائدہ ہوا ہے وہ ہے کہ پاکستان کی, ہاں بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے, یہ کہیں رہ جاتا ہے شاید گفتگو میں. اچھا, اس میں ہوا ہے کہ پاکستان کا جو میزائل سسٹم ہے یہ تقریباً 3000 کلومیٹر تک آپ کے شاہین 3 تک اگر چلے جائیں نا تو شاہین 3 آپ کا دور مار جیسے بر اعظمی بیلسٹک میزائل کہتے ہیں یا میزائل کہتے ہیں وہ جا سکتا ہے. انڈیا تو آپ کی پوری رینج کے اندر ہے. ٹھیک ہے, اب یہ 3000 پہ جب آپ چلے جاتے ہیں تو آلموسٹ پورا انڈیا آپ کے پاس آ جاتا ہے 3,500 کے اوپر. لیکن جو اسرائیل ہے اس کا ڈسٹینس ذرا تھوڑا زیادہ ہے, تو اس کے لیے کہا یہی جا رہا ہے کہ اس کے اندر ہم کیری کر رہے ہیں. اگر بلوچستان سے جا کر آپ میزائل شاہین 3 چھوڑے تو وہ جا کے اسرائیل کو پھر ہٹ کر سکتا ہے. لیکن ہونا تو یہ چاہیے نا کہ آپ پورے پاکستان سے کہیں سے بھی اس کو اگر ہٹ کریں تو اسرائیل ہٹ ہونا چاہیے. اب پاکستان کو یہ ہو گیا ہے کہ تبوک سے آگے کا علاقہ اگر میں بات کروں تو اس وقت آپ کا اردن کے ساتھ جا کے سعودی عرب لگ جاتا ہے. تو اگر دفاعی معاہدہ ہمارا ہو گیا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے پلین پھر پاکستان سے نہیں اڑیں گے. اگر اسرائیل نے کوئی اٹیک کیا تو پاکستان کے پلین جو ہیں یا پائلٹ جو ہیں وہ آپریٹ کریں گے تبوک سے آگے جا کر, جہاں پر اردن کا علاقہ ہے سعودی عرب کے, وہاں سے جو ایئر بیسز ہیں وہاں سے بھی اڑ کے. اب تو بالکل تھوڑا سا ڈسٹینس رہ گیا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو صرف اردن کی جو اسپیس ہے اس کو یوز کرنا ہے, اور وہ کل کو شام سے بھی کر سکتا ہے, جو ہے اردن سے بھی کر سکتا ہے, اور اردن فی الحال تو نہیں کرے گا, لیکن آپ شام کا کر لیں, لبنان کو بات کر لیں, آپ ایران سے کر لیں یا آپ عراق سے بات کر لیں. پاکستان کی اب جو ایکسیس ہے, پاکستان کی جو پہنچ ہے وہ بہت آگے تک چلی گئی ہے. پاکستان کو اب ضرورت نہیں کہ پاکستان سے میزائل جائیں اسرائیل کی طرف, اب وہ بڑے آرام سے سعودی عرب کے بالکل اینڈ سے ہٹ کر سکتا ہے. تو پاکستان کی جو پاور ہے ہٹ کرنے کی اس معاہدے کے بعد وہ بہت بڑھ گئی ہے. اور وہاں پر جانے کا مطلب یہ ہے کہ ریجن کے بہت سارے اور ممالک آپ سمجھ لیں, اگر پاکستان وہاں پہنچ جاتا ہے تو یورپ بھی اس کے یعنی بہت سارے کنٹریز جو ہے نا وہ پاکستان کی رینج میں آ جاتے ہیں, اور بھی بہت سارے ممالک جن سے آپ پاکستان کو خطرہ ہو سکتا ہے فیوچر کے اندر وہ اس کی رینج میں آ جاتے ہیں. اچھا ایسے صاحب, پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات تو ہمیشہ سے برادرانہ ہی رہے ہیں, اچھے تعلقات رہے ہیں. اب جو خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس تناظر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعلقات تو پہلے بھی اچھے تھے, لیکن اب جو معاہدے ہوئے ہیں یہ وقت کی ضرورت ہے. تعلقات تو پہلے بھی بہتر ہی تھے. جی بالکل, آپ نے ٹھیک کہا, اس وقت وقت کی ضرورت ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا ان معاہدوں کا ایک بہت بڑا پہلو ہے فائنینشیل پہلو. ہاں جی, وہ نہیں ہمیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیا ہے. پاکستانی قوم اس وقت قرضے میں ڈوبی ہوئی ہے. پاکستان کی عام آبادی جو ہے اس کی جو حالت زار ہے وہ سب کے سامنے ہے. انڈیا نے ابھی آپ کی طرف سیلاب چھوڑے ہیں, جنگ کا خطرہ پھر منڈلانا شروع ہو گیا ہے. یعنی جو انہوں نے, میں آپ سے کہتا ہوں آبی دہشت گردی کے بعد اب وہ جو دوسری جنگ کی دہشت گردی ہے وہ بھی آپ کے سامنے کھڑی ہے. اس صورت میں پاکستان کو ضرورت ہے, پاکستانی عوام جہاں پر میڈیسنز نہیں ہے اس وقت, جہاں پر ہیلتھ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, جہاں پر باقی صورتحال آپ کے سامنے, انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے, اور سعودی عرب کے لیے پیسے دینا کوئی مسئلہ نہیں. کیا سعودی عرب دے گا ہمیں؟ اچھا اگر دے گا تو وہ کیا معاہدے ہوئے ہیں جو ابھی تک سامنے نہیں آ رہے؟ ہمیں تو یہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں نے پھر آپ سے کہا کہ بڑی تھن سی لائن ہے. سعودی عرب کی اگر کسی اور سے جنگ ہوتی ہے تو وہ چیزیں واضح ہونی چاہیے کہ کیا پاکستان اس جنگ کو یا اس معاہدے کو جو ہونے جا رہی ہے, معاہدے کی بات کروں گا پہلے, کہ جو ہمارا بیسیکلی ٹارگیٹ تو اسرائیل ہے نا, تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کوئی ایسی چیز ہو جائے جس کی وجہ سے پاکستان سعودی عرب کو بجاتے بجاتے کسی اور اسلامی برادر ملک کے ساتھ لڑ پڑے. میرا خیال ہے یہ ایک ایفرٹ ہوئی تھی
آپ کو یاد ہوگا ماضی کے اندر بھی جب یمن کی لڑائی ہوئی تھی سعودی عرب کے ساتھ تو یہاں باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر بحث بھی ہوئی تھی. وہاں اس وقت سعودی عرب سفیر بھی پاکستان آئے تھے اور یہاں پر آ کے فوج پاکستان کی مدد مانگی تھی, حکومت پاکستان کی انہوں نے مدد مانگی تھی. لیکن پھر یہاں ایک بہت بڑی ڈیبیٹ شروع ہوئی اور گورنمنٹ جو ہے خاص طور پر جو میاں نواز شریف صاحب ہیں یا ان کی جو گورنمنٹ تھی, انہوں نے اس سارے پہلو کو دیکھتے ہوئے انکار کر دیا, کیونکہ اس کے جو امپیکٹس تھے وہ یہ تھے کہ پاکستان کسی ایک اور جنگ میں گھس سکتا تھا کہ یمن کی والی جنگ تھی جس کا پاکستان کو تو کوئی فائدہ نہیں تھا, لیکن پاکستان اس میں انوالو ہو جاتا, کہیں پھنس جاتا. تو پاکستان نے اس وقت اپنا دامن بچا لیا, جس سے سعودی لیڈرشپ آپ سے ناراض بھی ہو گئی. اب اس میں بڑا پھونک پھونک کے پاکستانی قیادت کو قدم رکھنا پڑے گا کہ کسی ایسی جنگ میں نہ چلے جائیں کہیں کہ جو کسی برادر اسلامی ملک سے شروع ہو جائے. اس کا بنیادی مقصد ہی یہ رکھا جانا چاہیے کہ سعودی عرب کو اگر کوئی کامن تھریٹ ہے, اور جو مثلا وہ امریکہ سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ قطر کے اندر جو ہوا ہے تو امریکہ کی مدد کے بغیر تو وہ ہو نہیں سکتا, تو کل کو سعودی عرب کے اندر بھی امریکہ کی کیونکہ اڈے تو ان کے وہاں پہ بھی ہیں, وہاں پہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو اب دوسری بات یہ ہے کہ اس پہلو کو بھی دیکھنا ہے کہ چونکہ اب کامن دشمن ہے تو سعودی عرب نے اتنے معاہدے کیے ہوئے ہیں انڈیا کے ساتھ, ان کا سٹیٹس کیا ہوگا جب دشمن کٹھے ہیں, آپ دوست اکٹھے ہیں, آپ کے دشمن کامن ہیں. تو اگر اسرائیل کو پاکستان اپنا دشمن سمجھ رہا ہے اور پوری طرح تیار ہے سعودی عرب کے لیے وہاں لڑنے کے لیے, تو کیا سعودی عرب انڈیا کو بھی اتنا بڑا دشمن سمجھ رہا ہے؟ اور اگر چند دن بعد انڈیا پاکستان پر اٹیک کرتا ہے تو کیا سعودی عرب مکمل طور پر انڈیا کا بائیکاٹ کرتا ہے؟ یہ چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آنی چاہیے. اور دوسری اہم بات کہ مسلم ممالک کہاں کھڑے ہیں سارے, اس کو بالکل آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی مسلم ممالک کا اتحاد ہوگا, یہ دو ممالک کا ہے اور وہ تعاون ماضی میں بھی بہت زیادہ ہمارا رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ, دفاعی تعاون جو ہے. اگرچہ کہ عوامی سطح کے اوپر پاکستانیوں کو سعودی عرب کے اندر کوئی خاص ویلکم نہیں تھا, نہ فائدے تھے, وہاں انڈینز کو زیادہ فائدے تھے اور انڈین آج بھی وہاں پر ہیں. لیکن جو اگر آپ کریں کہ فوج کے لیول کے اوپر یا حکومت کے لیول پر, تو وہاں سعودی عرب جو تھے, سعودی عرب کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کی مدد کرتے رہے ہیں, لیکن اس کا افیکٹ اگر ٹرکل ڈاؤن اگر پاکستانی عوام پر آئے تو وہ نہیں آیا. تو اب کیا فیوچر میں, کیونکہ جب آپ کسی کے لیے جنگ جا کے لڑتے ہیں تو آپ کا ہیومن ریسورس بھی وہاں پہ جاتا ہے, آپ کی دفاعی صلاحیتیں بھی ساری جاتی ہیں. تو اب پاکستان کی تو اب جو معاشی حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے. میرا خیال ہے کہ اس معاملے کے اوپر پارلیمنٹ کو بھی اعتماد میں لیا جانا چاہیے اور بتایا جانا چاہیے کہ سعودی عرب فائنینشلی پاکستان کی کیا مدد کر رہا ہے جو پاکستان کی اصل ضرورت ہے. صاحب اس ساری صورتحال میں بیسیکلی امریکہ نے اسرائیل کی خاطر اپنی جو خارجہ پالیسی ہے وہ تباہ کر لی ہے یا داؤ پہ لگا دی؟ دیکھیں, میں نے آپ سے پھر کہا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کے انڈر ہے اور امریکہ کی مرضی سے چلتا ہے. نہیں, بلکہ حقائق یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اسرائیل کی مدد سے یعنی اس کی سرپرستی میں چلتا ہے اور غالباً ایک باندیوں جیسا رول ہے اس کا. اور اسرائیل کو اب ذرا بھی چھیڑیں تو امریکہ وہاں پہنچ جاتا ہے. اور امریکہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا دھچکا یہ ہے کہ اس نے مڈل ایسٹ کے اندر بہت سارے ایسے ممالک جو اس کو ایک بہت بڑا بھتہ دیتے تھے اور دوستی کا دم بھی بھرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ محمد سلمان صاحب جو کنگ سلمان ہیں, جب ٹرمپ آئے تھے اپنے لاسٹ دور کے اندر تو باقاعدہ تلواریں لے کے ان کو ویلکم کیا تھا, جو عربوں کا خاص روایتی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو اب یہ جو واقعہ ہوا, اس واقعے نے, میں نے کہا نا کہ امریکہ کے اوپر بھی عربوں کا اعتماد متزلزل کر دیا ہے. صرف ان کے لیے نہیں کیا, پاکستان کے لیے بھی کر دیا ہے. پاکستان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ پر ضرورت کے مطابق جو آپ کا فائدہ ہے اگر وہ اس کے مطابق چل رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, لیکن امریکہ کے آگے بالکل بو ڈاؤن نہیں ہونا. ٹھیک ہے نا. تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ امریکہ ابھی جا رہے ہیں, برطانیہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہاں سے انہوں نے امریکہ کا دورہ بھی کرنا ہے, وہاں بھی ٹرمپ کے ساتھ باتیں ساری ہوں گی. تو اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اب سعودی عرب کے ساتھ جو دفاعی جو تعلق تھا امریکہ کا, اس کو بھی بہت زیادہ اثر پہنچا ہے, کیونکہ وہ جو اپنی ساری سیکیورٹی کے لیے تو پاکستان کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے. صحیح. اور پاکستان کی اگر فوج وہاں جاتی ہیں, اب چونکہ دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے اس کی دفاعی جو فوج ہیں, اس کی جو آپ سمجھے سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ وہاں جائیں گے اور ان کا اکوپمنٹ ادھر آ سکتا ہے, ادھر کا اکوپمنٹ ادھر جا سکتا ہے. تو یہ جو تعاون ہوگا, ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو بہت سارے جہاز یا اکوپمنٹ جو چاہیے وہ سعودی عرب کے پاس اویلیبل ہے, تو پاکستان کو وہاں سے مل جائے. یہ دفاعی جو صلاحیت ہے پاکستان کی اور بڑھ جائے انڈیا کے مقابلے میں. اچھا, لیکن اس سے نقصان پہنچا ہے اس وقت امریکہ کو. اور اگر دفاعی معاہدات یا باقی معاہدات جو ہیں انڈیا سے ختم ہوتے ہیں تو وہ بھی انڈیا کو بھی نقصان پہنچتا ہے.
اور اگر یہ جو $6 ٹریلین ابھی دیا سعودی عرب نے امریکہ کو, اس طرح کی چیزیں اس میں کمی آ جاتی ہے تو امریکہ کا ایک بہت بڑا سمجھ لیں سعودی عرب فائنانسر ہے, اور پھر آئل کی سپورٹ بھی ہے. اچھا, اب جیسے انڈیا کے بارے میں تقریباً میں پڑھ رہا تھا کہ 18% جو انڈیا کی جو آئل کی جو ضرورت ہے وہ سعودی عرب پوری کرتا ہے. تو اگر فیوچر میں سعودی عرب اپنا آئل انڈیا کو بند کر دیتا تو انڈیا کہاں کھڑا ہوگا, کیونکہ انڈیا اس وقت باقی ضرورت پوری کر رہا ہے رشیا سے, اور رشیا کے حوالے سے انڈیا جو امریکہ ہے وہ اس سے ناراض بھی رہا ہے. اس پہ جو ٹیرف لگا ہے اس کے اندر جو ڈیمانڈ آئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ آئل جو ہے وہ رشیا سے نہ لیں. تو اب یہ صورتحال کے اندر یہ جو آئل ہے اوپیک جو ہے اس کو ہیڈ کر رہا ہے سعودی عرب. تو امریکہ اگر سعودی عرب کے اوپر اٹیک ہوتا یا اس طرح کا کوئی میزائل آ جاتا, جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا ایک ڈرون بھی آیا ہے, یہ جو ڈرون آیا نا سعودی عرب جو مدینہ منورہ میں, اس سے بہت ساری چیزیں ایک دم ایکسپیڈائٹ ہوئی ہیں. تو اس صورتحال کے اندر ڈیفینیٹلی اگر سعودی عرب اپنی تاریخ کے ایک سب سے بڑے معاہدے میں پاکستان کے ساتھ چلا گیا ہے, اگرچہ کہ اس سے پہلے وہ انڈیا سے اپنے دفاعی تعلقات بڑھا رہا تھا, امریکہ سے بڑھا رہا تھا, ان سے تعاون لے رہا تھا, ادھر سے امریکہ سے لے رہا تھا, یورپ سے لے رہا تھا, اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بالکل ٹیبل جو ہے نا have turned now, وہ پاکستان کی طرف رخ ہو گیا, اور اب دوسرا جو رخ ہوگا پاکستان کی وجہ سے سعودی عرب کا چائنا اور رشیا کی طرف ہو جائے گا, جس کا امریکہ کو نقصان ہے. امریکہ کو یہ نقصان پہنچا ہے کہ اس کا جو انفلوئنس تھا اس ریجن کے اندر, مڈل ایسٹ کے اندر, اور وہاں سے وہ بیٹھ کر سارے اس خطے کو کنٹرول کر رہا تھا, وہ اب ڈیمیج ہوگا. اگرچہ کہ ایک فوری طور پر اس سے ایئر بیسز خالی کرانا آسان کام نہیں ہوگا, مگر قطر کے اندر جو سب سے بڑی اس کی ایئر بیس ہے اوورسیز اگر بات کریں تو کیا اب قطر اس کو خالی کر دے گا, کیونکہ قطر کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے. اچھا ایسا صاحب, جو اس کی امریکہ کی جو سپرمیسی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت وہ بھی خطرے میں ہے, اور اس چیز کا ادراک امریکہ کو بذات خود ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے؟ شرنک ہو گئی ہے نا ایس سی او کانفرنس کے بعد, تو میرا خیال ہے یہاں تو بہت ڈکلیئر کر دیا ہے, یعنی اوپنلی ڈکلیئر کر دیا ہے چائنا نے کہ جناب اس ریجن کی اور بلکہ دنیا کی وہ ایک سپر طاقت ہے اور نیا بلاک ہے بڑا. اچھا, اب اس کے آنے سے ہی, یعنی اس سے پہلے آپ دیکھیں نا کہ آپ یونیورسلی اگر بات کریں تو امریکہ جو تھا ایک یونیپولر دنیا بن چکی تھی اور وہ ایک بہت سپر پاور رہ گیا تھا. اب سب سے پہلے تو اس کی وہ سپیس کم ہوئی کہ چائنا آ گیا, رشیا آ گیا دوبارہ سے, اور باقی سارے ملک کٹھے ہو گئے, تو ایک اور بلاک سامنے آ گیا. بالکل. اب تو اس کا جو یونیپولر دنیا وہ آپ سمجھے کہ بائی پولر دوبارہ سے بن گئی, بلکہ بہت سارے پولرز اس میں سمجھ لیں کہ اب رشیا بھی ہے, چلیں ان کا ایک بلاک ہے. ایک تو وہ سپیس ختم ہوئی. دوسرا, افغانستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ وہ 10 سال سے ادھر تھے, یہاں بیٹھ کر وہ بہت ساری دنیا کے ریجنز کو کنٹرول بھی کرتے, افغانستان کو بھی کرتے, یہاں سے بھی ان کو نکلنا پڑا. اب یہاں سے افغانستان کے اندر تو اب ان کا کچھ بھی نہیں ہے. اب وہاں سے وہ جب وہ نکلے ہیں تو پھر ان کے پاس مڈل ایسٹ رہ گیا. مڈل ایسٹ کے اندر قطر تھا, قطر کے اندر ان کی آج بھی ایئر بیس ہے, اردن کے اندر ایئر بیس ہے, سعودی عرب ہے. سعودی عرب کے ساتھ یہ سمجھے کہ آنے والے دنوں میں ان کے تعلقات کوئی زیادہ اچھے نہیں رہیں گے, اور اب سعودی عرب سے بھی ان کو سمجھے کہ ایک انداز میں ریٹریٹ ہے, وہ ریٹریٹ ہونا شروع ہو گیا. تو ایز اے سپر پاور دنیا کی اگر مڈل ایسٹ سے بھی وہ نکل جاتا ہے تو یہ تو اس کی بہت بڑی شکست ہے, تو اس کو پیچھے کی طرف یعنی اس کو بیک گیئر لگ گیا نا. رائٹ, آگے بڑھیں گے. احسن جار صاحب, بانی پی ٹی آئی نے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو خط لکھا ہے, اور جس میں کہا گیا ہے کہ انصاف کے دروازے میرے اور اہلیہ کے لیے بند ہیں, اور 772 دنوں سے تنہائی کی قید میں ہوں, میرا کمرہ پنجرہ بنا دیا گیا ہے, 300 سے زائد سیاسی مقدمات بنائے گئے, پاکستان میں ایسی مثال کہیں نہیں ملتی. چلے میں اس کے اوپر آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے دنوں مجھے لاہور کے ایک سینئر پولیس آفیسر کے پاس جانا پڑ گیا ایک کام کے لیے, اور میں نے انہیں کہا کہ ایک کیس تھا جس کے اندر بڑی زیادتی ہو رہی تھی. تو جب میں ان سے کہا کہ یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, انصاف نہیں مل رہا, تو انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ اگر ایک سیاسی جماعت کے کارکن نہ ہوں یا ان کی کوئی موومنٹ آپ نہ چلا رہے ہوں, اچھا, تو اس کے علاوہ آپ کو انصاف مل جائے گا, اتنی بھی اندھیر نگری نہیں ہے. اگر آپ موومنٹ نہ چلا رہے ہو تو, اگر پی ٹی آئی کے آپ ممبر نہ ہو, اچھا, ایکٹیو ممبر نہ ہو, صحیح, یا اس موومنٹ میں شامل نہ ہو, تو آپ امید رکھیں کہ یہ سسٹم آپ کو انصاف دے دے گا. یعنی اگر آپ ان کے اندر ہوں گے تو پھر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بہت کچھ ہوگا. اچھا, اوور آل جو پرسیپشن ہے اس وقت پاکستان کے اندر 9 مئی کے بعد ایک بات ضرور ہے کہ اس میں پی ٹی آئی جو ہے ملوث بھی ہے, اور پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ خیر معافی بھی مانگ چکے ہیں, بہت ساری چیزیں سامنے بھی آ چکے ہیں, گوہر صاحب نے معافی بھی مانگی, لیکن اس کے ساتھ جو نقصان پہنچا, معافی سے آگے نکل چکی ہے, جی, جو سوسائٹی کو جو نقصان پہنچا اس میں سول لبرٹیز جو ہے نا وہ کمپرومائز ہو گئی. صحیح,
وہ لاز ایجنسیاں یا آپ کے جو ادارے ہیں اس حد تک ایک عام کامن مین کی زندگی کے اوپر حاوی ہو چکے ہیں، اتنے لاز، اتنی ایجنسیاں، کہ وہ بات ٹھیک ہے کہ اب ایک عام آدمی جو ہے گھٹن فیل کرتا ہے. اب اس کے اندر اگر یہ کہا جائے پی ٹی آئی کے حوالے سے، وہ تو کہتے ہیں کہ جناب عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا، لیکن جنرلی بھی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عدالتوں سے انصاف اب نہیں مل رہا، صحیح، اور پولیس سے بھی انصاف نہیں مل رہا. ایک تو جو پرسیپشن پاکستان میں بڑا سٹرونگ آیا وہ یہ ہے کہ انصاف نہیں ملتا. دوسرا پرسیپشن یہ ہے کہ کرپشن انتہا کی اوپر کے لیول پر یہ پرسیپشن بھی ہے اور یہ سٹرونگ ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا، ایسی صورتحال کے اندر صاحب یہ جنرل پرسیپشن تو پھر یہی ہے نا کہ لوگوں کا عدلیہ کے اوپر سے اعتماد، جی وہ ان کا خط کیا میں بات کر رہا ہوں نا، یہ ہے جنرل پرسیپشن. اس پر جنرل پرسیپشن کے اندر عمران خان صاحب نے ایک یہ لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس کو. اچھا، اور وہ لیٹر خیر انہوں نے پہلے بھی لکھے ہیں، اوپن لیٹرز، آپ نے پتا آرمی چیف کو بھی لکھے تھے، اور چلیں اسی کا ایک تسلسل سمجھ لیں. اس میں جو انہوں نے گلے شکوے کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو پہلی بات ہے کہ کوئی بندہ قیدی ہوتا ہے اور پھر وہ کرائم کا قیدی ہو، ایک تو ہے نا کہ آپ پولیٹیکل قیدی ہوں، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ پر جو کیسز ہیں وہ سارے کے سارے، اور اس میں کچھ ثابت بھی ہو چکے ہیں، کچھ ہو بھی جائیں گے. اب وہ تھوڑا سا ڈیفینیٹلی اس میں فرق تو ہے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ موقع ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ عدلیہ کے اندر دیکھ لیں ججز ایک دوسرے کے خلاف کیا کر رہے ہیں. اسلام آباد والا جو واقعہ ہے، وہ جو ڈوگر صاحب والا واقعہ اور دوسرے جو جج صاحب طارق صاحب والا واقعہ ہے، وہ ایک دوسرے کے خلاف کیا کرتے پھر رہے ہیں. تو اس کا مطلب عدلیہ کے اندر انٹرنل بھی لڑائی چل رہی ہے. تو چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ہوگا، بہتر ہوگا کہ وہ اس خط کے مندرجہ ذات جو ہیں، ڈیٹیلز جو ہیں، اس کو دیکھیں. اس کے اندر اگر کوئی جینوئن شکایت ہے تو اس کو ایڈریس کریں. ایک تو یہ ہے کہ یار پی ٹی آئی ہے، اس نے 9 مئی کے واقعات کیے ہیں، اس کے لیڈر ہیں، یہ مختلف واقعات میں ملوث ہیں، تو بس اب ان کے خلاف جو ہو رہا ہے اور کم تم دے اور چک کے رکھو کم، ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ ہے، بڑا آسان ہے، وہ ہو رہا ہے، آئندہ بھی اگر چاہیں گے تو ہوتا رہے. لیکن ایک سوسائٹیاں جو ہے نا، آپ جو ہے جسٹس کے بغیر نہیں چل سکتے. اگر کوئی بندہ، اور جسٹس مانگنے کا حق سب کو ہے، تو اگر وہ کہہ رہے ہیں اور اس میں کوئی جینوئن چیز نکل آتی ہے، ایک تو یہ کہ جی الزام ہے، ان کا نام ہے الزام خان، الزام لگاتے ہیں جی ہر طرف، چلو اوکے، نہ کریں وہ تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن جب یہ پرسیپشن سوسائٹی میں بڑھتا چلا جائے تو آپ کو سوچنا چاہیے نا. دیکھیں ایک ایسا ملک جہاں پر ریٹائرڈ ججز ہیں، ان کی جو بیویاں ان تک کو سیکیورٹی دینے کے احکامات ہو گئے، بعد میں اگرچہ کے ودرا ہو گئے ہیں، لیکن پہلے تو اچھا، لیکن عام آدمی کی حالت دیکھ لینا کیا ہے. اور انصاف لینا یا کوئی ایک جینوئن ایف آئی آر درج کرانا، وہ بھی اس صورت میں پولیس حرکت کرتی ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کوئی ہو جائے تو نا انصافی نظر آ جائے تو پھر وہ مجبور ہو جاتی ہے. ورنہ بلکہ بہت سے نہیں، ہزاروں کیسز اس طرح کے جہاں پہ بہت زیادہ نا انصافیاں ہو رہی ہیں. تو اس پرسیپشن کے اندر دیکھیں کفر پہ مبنی حکومت رہ سکتی ہے اور نا انصافی پہ مبنی جو ہے نا حکومت وہ نہیں رہ سکتی. پاکستان جس طرح انٹرنیشنل محاذ پہ آگے بڑھا ہے، انٹرنلی اگر اس نے آگے بڑھنا ہے تو انصاف کا جو نظام ہے اسے مضبوط کرنا ہوگا، عوام کو انصاف فراہم کرنا ہوگا، اور اس میں سب سے بڑا رول چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے. اب پولیٹیکل جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے یا پولیٹیکل جماعتیں اس پر انصاف مانگ رہی ہیں، ہیو اینڈ کرائی مچا رہی ہیں، تو آپ کو دیکھنا ہوگا اور کچھ نہ کچھ اگر ان کے جائز مطالبات ہیں انہیں دیکھنا ہوگا. اب دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں جی میرے اگر سیل کو پنجرا بنا دیا گیا تو چیک کریں کیسے پنجرا بنا ہے، پوچھیں ان سے بھائی کیسے ہے. ایسن جیسا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک مقبول لیڈر یا پھر چلیں ایک جماعت کے لیڈر کو اور یا ایک جماعت کو ہی غیر اعلانیہ طور پہ ہی لیکن سیاست سے یا جو سیاسی جماعتوں ہیں ان سے ایک باہر کر دینا یا آپ کہہ لیں کہ کھڈے لائن لگا دینا، اس کو سائیڈ لائن کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کو سائیڈ لائن کرنے کے بعد ایک سیاسی جماعت جو ہے استحکام لایا جا سکتا ہے، جس کی بات ابھی کر بھی رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات ہے کہ پی ٹی آئی اس ملک کے استحکام کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے 9 مئی سے پہلے بھی اور 9 مئی کے بعد بھی اپنی ساری ایفرٹس کرتے ہیں. اچھا حسن صاحب، پھر اس جماعت کو آن بورڈ تو لینا چاہیے یا پھر وہ ہے نا پارلیمنٹ میں ہے. میں وہی آپ سے بات کر رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ان کے الزامات پہ جائیں گے تو اس کے حساب سے تو سارا پاکستان ہی غلط ہے نا. آرمی چیف بھی غلط ہے، چیف جسٹس بھی غلط ہے، 47 کی پیداوار حکومت ہے. ہاں بس یہ آ جائے یا آرمی ان کو کر دے صحیح، ان کو مان لے تو پھر آرمی بھی اچھی ہے. جو جینین تحفظات ہیں انہیں میں نے کہا کہ جو اس میں دیکھیں یہ جو آپ نے کہا کہ سائیڈ لائن لگا دیا گیا، یہ دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، یہ اسٹیٹ آف پاکستان نے نہیں لگایا، انہوں نے اپنے اقدامات سے خود کو دیوار کے ساتھ لگوایا. اچھا نہ کرتے 9 مئی، کس نے کہا تھا 9 مئی آپ نے کیا تو آپ نے بہت بڑا کرائم کیا. اچھا اب آپ اس لیے کہ جی ہم پولیٹیکل طور پہ بڑے پاپولر ہیں تو ہمارے جرائم معاف کر دیے جائیں، تو پھر یہ ڈاکو چور بیٹھے ہیں، یہ بھی الیکشنوں میں اگر پاپولر ہو جاتے ہیں انہیں بھی چھوڑ دیں، سارے جیل کھول دیں، پھر کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. یہ پاپولیرٹی کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ آپ جرائم کریں اور آپ کو چھوڑ دیا جائے.
پھر تو یہاں تو سارے پاکستانی برابر ہیں، یہ برابر نہیں ہے. اسٹیٹس ایسی نہیں چلتی، ریاستیں ایسی نہیں چلتی، ریاستیں انصاف پر چلتی ہیں. اور جب آپ 9 مئی کے واقعات کریں اور پھر آپ کہیں کہ ہم پیرلل ہیں، آپ کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا، اپنا کردار بھی دیکھنا پی چاہیے. ٹی آئی کے لیے اب جو معافی کے دروازے ہیں وہ بند ہو گئے ہیں یا بات معافی سے آگے نکل چکی ہوئی ہے؟ اور دیکھیں معافی کی بات ہی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر جرم کمٹ ہوا ہے اس کو صحیح طریقے سے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور اس پہ سزائیں ہونی چاہیے. ریلیف کی صورت میں ہوتا ریلیف کی صورت میں ہوتا ہے کہ آپ نے اگر پولیٹیکلی کوئی موو آپ نے غلط کر لی ہے، اس موو کے اندر آپ بیٹھتے ہیں. لیکن اگر آپ جرائم کر رہے ہیں، مطلب یہ اسی طرح ہی ہے کہ ابھی آپ نے مجھ سے کل یہ سوال کیا اور کہا کہ جناب کو بات چیت ہونی چاہیے طالبان کے ساتھ. مثلا آج بھی میں فوٹیج دیکھ رہا تھا کہ پاکستانی 2 فوجیوں کو اغوا کرنے کے بعد انہوں نے گردنیں اتار دی. ایسے لوگوں سے آپ کہتے ہیں مذاکرات ہو یا ان کے ساتھ ریکانسلیٹ، ان کو تو سزا ملنی چاہیے. ایسے سب اب ٹی ٹی پی کے ساتھ اب جو پی ٹی آئی کو جوڑ رہے ہیں. میں تو یہ نہیں کہہ رہا، میں تو آپ کو وہ مثال دے رہا ہوں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ میں 9 مئی کو کیا ہوا تھا، ٹی ٹی پی کیا کر رہی ہے، وہ تو اٹیک کر رہی ہے نا. ایسے سب بین الاقوامی سطح پہ ایک دہشت گرد تنظیم، تو میں نے وہ کہا تو ہے، لیکن کل کیا ہے کو آپ بین الاقوامی سطح پہ 9 مئی کو آپ نے کیا کیا؟ بین الاقوامی کی بات نہیں ہے، دہشت گرد تنظیم ہے تو پھر ایسے سب اس کو بین ہو وہ جانا ہے. پاکستان کی ایفرٹ سے ہوئی ہے نا. وہ کر کیا رہی ہے؟ وہ فوج پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے، فوج پاکستان پر حملے کر رہی ہے، وہ فوج پاکستان کی انسٹالیشن کو تباہ کر رہی ہے. 9 مئی کو ایک ملک کی جو جماعت ہے، سیاسی جماعت تھی، اس نے کیا کیا تھا؟ سوال تو بس یہ ہے نا، کیا آپ کی جو انسٹالیشن تھی، دفاعی انسٹالیشن پہ حملے نہیں کیے گئے؟ کیا شہداء کی جو یادگاریں ہیں انہیں یعنی ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا آپ کے سامنے نہیں ہے؟ آئی ایس آئی کے دفاتر پہ حملے نہیں کیے گئے، جی ایچ کیو پر حملہ نہیں کیا گیا، اور کیا لینا ہے آپ نے؟ مطلب آپ نے بھی سارا کچھ کیا تھوڑے بہت فرق کے ساتھ. تو اب آپ کہہ رہے ہیں یہاں تو آپ پولیٹیکل جماعت رہتے ہیں، اسی لبادے میں رہتے. اب اور بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جے یو آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، نواز لیگ ہے، ساری ماضی کے اندر انہیں بڑا رگڑا لگایا. پی ٹی آئی نے خود جب اقتدار میں اگر اس جماعت کو وہی بات کہ اگر اس جماعت کو سائیڈ لائن بھی کر دیتے ہیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جماعت سائیڈ لائن نہیں ہوئی، جماعت اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہے، صرف اس کی لیڈرشپ کا ایشو ہے. اچھا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس کا جو محور ہے وہ کس کے گرد گھوم رہا ہے اس وقت؟ تو نہیں کرنا نا، میں نے کہا تھا وہاں پہ جا کے 9 مئی کے واقعات کریں، آپ نے کیے ہیں، پلاننگ کی، وہاں بندے بھیجے اور اس کو ایڈمٹ بھی کیا کہ میں نے وہاں بندے بھیجے تھے. تو اس کو جا کے اپنے عدالتوں میں سے نکلنا ہے نا. ہاں عدالتوں میں اگر آپ کے ساتھ غلط کچھ ہو رہا ہے، آپ نے خط لکھا ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں چیف جسٹس کو دیکھنا چاہیے. اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ اس میں ملوث نہیں تھے، ان کے خلاف غلط کیسز ہو رہے ہیں یا غلط کاروائیاں ہوئی عدالتوں کے اندر، تو چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کو نوٹس لے کے اسے ٹھیک کرنا چاہیے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ جی ان کو بالکل اگر وہ غلط طریقے سے اس میں ملوث ہو گئے ہیں تو ان کو بیل صاحب تو نہیں. اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو انصاف کے جو تقاضے ہیں، ظاہری بات ہے چیف جسٹس کی طرف سب نے دیکھنا ہے. تو چیف جسٹس صاحب کو ان کے اس لیٹر کو دیکھنا چاہیے کہ کس کس جگہ پر، بہرحال پارٹی کے لیڈر ہیں، وہ ایک پارٹی ایک جماعت ہے ملک کے اندر، اس کے لیڈر ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ یہاں پر بہت ساری دہشت گرد جماعتیں روز آ کے پاکستانیوں کو مارے ہیں، وہ چیف جسٹس کو خط لکھ دیں کہ جناب ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے تو چیف جسٹس ہمارا ساتھ دے. نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے انصاف کرنا ہے. تو انصاف یہ نہیں ہے کہ جناب کوئی لیڈر ہے، بڑا پاپولر ہے، لوگ اس کے ساتھ ہیں، بہت بڑی جماعت ہے، تو اس کو تو اس کا تو قتل بھی معاف ہے اگر وہ کر دے، تو دوسرا غریب آدمی ہے وہ اگر کہیں سے موم بتی چوری کر لے گا تو اس کو ٹانگ دو. اسی لیے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. حسین صاحب اگر بانی پی ٹی آئی بھی پابند سلاسل ہی رہتے ہیں یا اپنا جو سیاسی سفر ہے وہ جاری نہیں رکھ پاتے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، جس میں قیادت کا تو فقدان ہے اس وقت، تو وہ پی ٹی آئی کی قیادت کا جو ہے وہ کس کے سر بیٹھے گا؟ اور کیا پی ٹی آئی میں اس وقت آپ کو کوئی ایسی شخصیت نظر آتی ہے جو بہتر طریقے سے بانی پی ٹی آئی کے بعد جو ہے وہ پارٹی کو لے کے چل سکتی ہے؟ حالات تو بڑے ہی کمپلیکیٹڈ ہیں. دیکھیں اس دنیا میں بہت سارے لوگ تھے مصباح جنہوں نے خود کو ناگزیر سمجھا. اچھا. اور ایسے لگتا تھا کہ جب یہ چلے جائیں گے تو شاید پھر چلے گا نہیں، پورا ملک ہی نہیں چلے گا اور معاشرہ نہیں چلے گا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب بڑا آدمی اور ایک مخلص آدمی اور ایک لائق آدمی جب دنیا سے جاتا ہے، اس کی موت کے کچھ بھی اسباب ہوں، تو معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا خلا ضرور پیدا ہوتا ہے. اور ڈیفینیٹلی اس کو کور کرنے کے لیے بعض اوقات بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، یا اس سے قابل بندہ آئے یا قدرت چاہے تو پھر وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کہیں تو بھٹو صاحب تھے، آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیڈر تھے، بڑی مقبول جماعت تھی، ایسے لگتا تھا کہ بھٹو کے صاحب کے بغیر کا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن بھٹو صاحب چلے گئے، پاکستان چلتا رہا. اسی طرح ضیاء الحق صاحب خود کو سمجھتے تھے کہ جناب اگر میں نہیں ہوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ بھی چلے گئے. مشرف صاحب کو بھی یہ غلط فہمی تھی کہ میں چلا گیا تو کیا ہوگا، مشرف صاحب بھی چلے گئے. نواز شریف صاحب اقتدار میں تو انہیں لگتا تھا اگر نواز شریف اقتدار سے چلے جائیں گے تو شاید پاکستان نہیں چلے گا. وہ اقتدار میں آئے، کئی دفعہ گئے اور آج بھی باہر ہیں.
پاکستان چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح عمران خان آپ صاحب سمجھتے ہیں کہ شخصیت کے جانے سے فرق نہیں پڑتا؟ میں نے کہا پارٹی کہ چلتی اچھی رہتی ہے. شخصیت اور پرخلوص شخصیت اور جو محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, خلا پیدا ہوتا ہے, اس کا امپیکٹ آتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ اس کے بغیر نظام نہیں چلے گا, مثلا ہر بندے کی ایک طبعی عمر ہے, اس کے بعد کیا نظام رک جاتا ہے؟ ایک پولیٹیکل جماعت ہے, اس کا لیڈر ہے, اس کی ایک طبعی عمر ہے. صحیح. مسلم لیگ بیسیکلی اگر شروع کی تھی تو قائد اعظم کی جماعت تھی نا, دیکھا جائے تو, اگرچہ کہ اس کی بہت ساری شکلیں بدلی, تو آج بھی مسلم لیگ نام سے کے حوالے سے ایک حکومت موجود ہے. قائد اعظم کو گئے دنیا سے تو 70 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا ہے. تو چلیں آپ کہیں کہ جی یہ وہ والی مسلم لیگ نہیں تھی, ٹھیک ہے, لیکن بہرحال مسلم لیگ چل رہی ہے بھائی. تو آج عمران خان صاحب ہیں, ان کی بھی ایک زندگی کا اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, لمبی زندگی دے, لیکن ایک وقت ہے انسان نے جانا ہے, میں نے بھی جانا ہے, آپ نے بھی جانا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد یہاں پر اور کوئی اینکرز آ جائیں گے, وہ آ کے پروگرام کر رہے ہیں. ضروری نہیں کہ ہم دنیا سے چلے جائیں, ویسے بھی ہم جاب چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں بالکل, تو یہاں کوئی اور آ جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے, امپورٹنٹ ہے, اس کا امپیکٹ آتا ہے, لیکن آپ یہ کہیں کہ جی نظام رک جاتا ہے, تو ایسا نہیں. شخصیت بدلتی رہتی ہے لیکن نظام جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. بہت شکریہ احسن ضیاء صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. فلجی اور احسن ضیاء صاحب کو دے اجازت. نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.